कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अभी हम वाइस की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके 10वें बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने 9वें बाब का एक खूबसूरत इख्तिताम किया, जिसमें एक छोटे शहर का जिक्र है जिसके एक अजीम बादशाह ने मुहासरा किया, और हम जानते हैं ये छोटा शहर इंसान यानी ज़मीन है। मतलब कि शैतान ने आकर इंसानियत का मुहासरा किया और ज़मीन पर उस इंसानियत के हमरा एक दना शख्स भी था। ये खुदाउन यीशु मसीह है, उसका नाम मुबारक हो। वो मुजस्सिम कलाम है। वो हमारे दरमियान आया, उसने अपनी हिकमत से हमारे शहर को बचाया, तो भी किसी ने उसको याद न रखा। आज भी बहुत कम लोग हैं जो खुदाउन से मोहब्बत रखते हैं, कुछ उसकी मेहरबानी को अहमियत देते हैं, लेकिन बहुतों ने उसको भुला दिया। काश कि आपका शुमार भी उन लोगों में हो जिनको उससे मोहब्बत है और जो उसके एहसानमंद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदेद। शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदेद। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। डॉक्टर फयाज, मैं एकता 5 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसका दाहिना हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अक्ल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूँ। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो तू अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक ख़ता है जो हाकिम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। इन अल्फाज पर अपनी राय दीजिए। अच्छा इख्तिताम हुआ, क्योंकि लिखा है कि एक गुनाहगार बहुत सी नेकियों को बर्बाद कर देता है, यानी एक बड़ी जमात की नेकियां एक गुनाहगार की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। और सुलेमान ने ये हैरानी और उलझन में मुब्तला होकर कहा, लेकिन हमें इससे एक सबक मिलता है कि एक इंसान के गुनाह करने से सबकी नेकियां बर्बाद हुईं। मसलन कि जब आदम ने गुनाह किया तो उसके गुनाह के सबब से गुनाह दुनिया में आया और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। रहबाम एक गुनाहगार था और उसकी दौलत से मसला खड़ा हुआ और मैं कहूँगा कि अक्लमंद करने की वजह से ये मुश्किल आई और खुदा के लोगों को शिकस्त हुई। और उसने ये बात 10वें बाब में जारी रखी और हमें ऐसा गुनाह ना करने की तंबीह की। और ये छोटे छोटे गुनाह ही मुश्किल खड़ी करते हैं। जो खुशबू या फिर इतर के बीच में रहता है तो उसके इर्द गिर्द भी मीठी और खुशबू से भरी हुई फिजा रहती है, और एक छोटी सी मक्खी भी उसके इतर को बदबूदार बना सकती है। और मैं कहूँगा कि ये उन गुनाहगारों से एक वाज़े तंबीह है। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूंगा जो पौलुस ने पहले करंथियों में किए हैं। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है, और इसीलिए यहाँ लिखा है थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मिटा देती है। अगर एक दाना शख्स सारी जिंदगी इज्जत से गुजारे पर एक गलती हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सुलेमान इस बात पर हैरान हुआ और उसने कहा कि मुमकिन है कि कोई बेहतर जिंदगी गुजारे, पर उसकी एक चीज से सारा काम तबाह हो सकता है। वो इस उलझन का शिकार था और उसने फिर दूसरी आयत में कहा कि दानश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसके बाईं तरफ है। दाहिने का मतलब है कुदरत, और दानश्वर हमेशा इस्तकामत से काम लेता है और वो अपनी सारी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं करता जो उसकी सारी जिंदगी को ही बर्बाद कर दे। अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ है, यानी कि वो सारे काम झिझक और काहली से करता है और उसके मामलात मजीद बिगड़ जाते हैं। कमजोर फैसले, और उसके फैसले कमजोर होते हैं और वो लड़खड़ाता है और वो सुस्ती करता है और अपने काम की परवाह नहीं करता। उसे कहना नहीं पड़ता कि वो अहमक है। और हाँ, जब अहमक राह पर चलता है और राह पर चलते हुए जब वो बोले या फिर कोई काम करे तो सबको मालूम हो जाता है कि वो अहमक है। उसे ये कहने की जरूरत नहीं अहमक पड़ती। बताने की जरूरत नहीं, वो वैसे ही दिखाई देता है। सही। भाई इसहाक, 4 आयत से 7वीं आयत में लिखा है, अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो तू अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है।
ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی، گویا وہ ایک خطا ہے جو حاکم سے سرزد ہوتی ہے۔ حماقت بالا نشین ہوتی ہے پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں۔ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ حقیقت کے مطابق ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں ہم احمقوں کو اونچے اونچے مقاموں پر دیکھتے ہیں، جبکہ دنیا کے دانا بہت سے پست مقام پر نظر آتے ہیں۔ جو بھی اس سے کہا وہ حقیقت ہے۔ اگلی آیت پر میں مزید روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں، یعنی نوکر اور غلام اچھی جگہ پر ہیں، اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں۔ ہم سلیمان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی حقیقت نئے عہد نامہ میں ہے، اور سچ یہی ہے، پر اس کے روحانی معنی بہت گہرے ہیں کہ مسیح میں ایماندار شہزادے ہیں اور وہ مسیح کے ساتھ دنیا پر سلطنت کرتے ہیں۔ اور خاص کر کے اس دور میں آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ زمین پر بالکل غلاموں کی طرح ہیں۔ آج دنیا میں جو لوگ مالک ہیں ان کو خدا کی کوئی معلومات نہیں ہوتی، وہ احمق ہیں اور دانائی کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہیں، پر سلیمان خوش ہو کیونکہ ایک دن سب کو ان کا انعام ملے گا۔ اور آج بھی مسیح کی پیروی کرنے والوں کو دنیا اسی طرح سے رد کر دیتی ہے جس طرح سے مسیح کو کیا تھا۔ آج ہم زمین پر غلام ہیں کیونکہ دنیا کا حاکم ابلیس ہے۔ احمق گھوڑوں پر سوار ہیں، پر مسیح کی آمد پر وہ سلطنت کرے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ سلطنت کریں گے۔ پرانے عہد نامہ کی پیش گوئیوں کے مطابق وہ وقت آئے گا جب شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے، جیسے یسایہ نبی نے فرمایا، شہزادے عدالت سے حکمرانی کریں گے اور ہم مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ احمق اپنے گھوڑوں سے اتر جائیں گے۔ لکھا ہے کہ پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کو زور عظیم آ پہنچا ہے۔ اب کون اس کے سامنے ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اور نہ کچھ کر سکتا ہے۔ جو ابھی الٹ ہے، پر ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ صحیح۔ جن کی مسیح کے نام کی خاطر ابھی تحقیر ہوتی ہے ان کی عزت ہوگی، اور وہ مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ جو مسیح کے مخالف ہیں ان سب کو جھکنا پڑے گا بہت جلد۔ بالکل۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خوشی کے ساتھ کریں۔ اپنے دل میں مسیحی زندگی کے لیے نفرت نہ رکھیں۔ جو کچھ کرتے ہیں اس کو قابل قدر بنائیں۔ جو بھی آپ کریں خوش اسلوبی سے کریں۔ ہم نے دیکھا کہ انسان گناہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ جو وہ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اور جی ہاں بھائیو، وائس کی کتاب میں ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔ آٹھویں آیت ہے، گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سانپ ڈسے گا۔ اس کے روحانی معنی کیا ہیں؟ جی بھائی، 8ویں آیت کے روحانی معنی کیا ہیں؟ دیوار یا فصیل علیحدگی یا الگ رہنے کو ظاہر کرتی ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ایک ایماندار فصیلدار شہر میں رہے۔ اور یہ فصیل کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جو بدی سے الگ کرے اور خدا کے کلام سے بنی ہو، اور اس میں رہنے والے خدا کے اختیار کو مانے، اس کے آگے جھکیں اور ماں باپ کے تابع ہوں۔ اور میں کہوں گا کہ خاص کر کے تب جب ماں باپ بھی دیندار ہوں۔ جیسے پرانے زمانے میں شہروں کی فصیل ہوتی تھی کہ انہیں دشمنوں اور لوٹنے والوں سے محفوظ رکھا جائے، سو خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی ناپاکی سے الگ رہیں۔ جب تک ہم اس میں ہیں ہم محفوظ ہیں۔ اور فرض کریں کہ اگر آپ دیوار کو مار مار کے اس میں سوراخ بنا لیں، وہ کتنا بھی چھوٹا ہو لیکن اس میں سے ایک سانپ آ کر آپ کو ڈس سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس چار دیواری میں سے نکل کر جنگل میں لکڑی لینے جائیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے جیسا پالوس کے ساتھ ایک بار ہوا۔ جب وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو سانپ نے ڈس لیا۔ پر جب تک آپ چار دیواری کے اندر ہیں آپ محفوظ ہیں۔ اور اس سے ہمیں اس بیٹے کی یاد آتی ہے جس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے جانے دے،
تاکہ وہ اپنا کاروبار کرے، اس نے یہ فصیل توڑ کر باہر جانے کو پسند کیا، لوکا 15 میں اور وہ چھوٹے ایک بیٹے دور کا کے ذکر ملک ہے۔ میں گیا، وہاں جا کر اس کی بہت تحقیر ہوئی، سانپ نے اسے ڈس لیا، اور اسی لیے وہ لوٹ آیا تاکہ اپنے باپ کے گھر میں رہے، کیونکہ جب تک وہ اپنے باپ کے گھر میں رہے گا وہ محفوظ رہے گا، اور وہ واپس آیا۔ جو سانپ ڈستا ہے وہ کون ہے؟ سانپ شیطان کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی سانپ نے باغ عدن میں آدم اور ہوا کو بھی دھوکا دیا۔ وہ سانپ کی شکل میں آ کر ایماندار کے دل میں آتا اور اسے دھوکا دیتا ہے۔ بھائی اسحاق، سانپ کے حوالے سے 11ویں آیت میں لکھا ہے، اگر سانپ نے افسون سے پہلے ڈسا ہے تو افسون گر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ بھائی ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ پرانے زمانہ میں افسون ہوتا تھا، یعنی جادوئی الفاظ یا منتظر یا جادو کافی عرصہ تک موجود رہا۔ ہم زبور 58 اور یرمیہ 8 میں دیکھتے ہیں اس سے متعلق آج بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ افسون گر کچھ اس طرح کا الفاظ کہتے ہیں، اور زہریلا سانپ پھر زہریلا نہیں رہتا ہے، اور آپ اس طرح ہمارے ناظرین خوفزدہ ہو جائیں گے۔ در حقیقت یہ ابلیس کا کام ہے۔ شیطان کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو محدود کرے، اور ابلیس کے اوپر بھی اختیار موجود ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ سانپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو ڈس سکتا ہے، لیکن یہاں پر بہت خطرناک الفاظ لکھے گئے ہیں۔ افسون گر، افسون کرتا ہے تاکہ سانپ نہ ڈسے اور انسان سے دور رہے، پر جب وہ سانپ افسون پہلے سے ہی ڈس لے تو اس کا کیا فائدہ؟ سانپ نے پہلے ہی اسے ڈس لیا ہے۔ بھائی ایاد، روحانی لحاظ سے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس کے کیا معنی ہے؟ ہم نے پرانے سانپ کے متعلق سنا کہ وہ ابلیس ہے، اس نے آدم اور ہوا کو باغ عدن میں ڈس لیا اور انسانی نسل میں اس کا زہر داخل ہو گیا۔ پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب میں ایک کہانی ہے، اس میں جلانے والے سانپوں کا ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب سے ان کو ڈس لیا، وہ لوگ اس کے زہر کی وجہ سے مر گئے۔ جب موسیٰ نے خداوند کے حضور فریاد کی تو خداوند نے اس کو ایک حل بتایا کہ پیتل کا ایک سانپ بنا کر بنی اسرائیل کے خیموں کے درمیان ایک ولی پر لٹکا دے، تاکہ جو بھی اس پیتل کے سانپ پر نظر کرے، ہم گنتی کی کتاب میں اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، جو بھی ان پر نظر کرتا وہ جیتا رہے گا۔ وہ سانپ صرف ایک مجسمہ نہیں، در حقیقت یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 14ویں آیت میں مسیح نے نیکودیمس سے بھی یہی کہا کہ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ مسیح اس لیے آیا کہ ہم جو پہلے ہی سانپ سے ڈسے تھے ہمیں اس زہر سے شفا دے۔ جب سے سانپ نے ہمیں ڈسا تب سے آج تک ہم پر کوئی افسون اور دنیا کے کسی فلسفے یا کسی مذہب اور ثقافت نے کام نہیں کیا۔ وہاں انسان کو ایک سانپ کے زہر سے شفا نہ دے سکا۔ آدم سے لے کر کے گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہو گیا ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں جب تک کہ سانپ کو اونچے پہ نہ چڑھایا خدا جائے۔ یسوع مسیح کو ظاہر کرتا جی، ہے، مسیح صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ڈاکٹر فیاض، 12ویں آیت، 13ویں آیت اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، دانش مند کے منہ کی باتیں لطیف ہیں، پر احمق کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں۔ اس کے منہ کی باتوں کی ابتدا حماقت ہے، اور اس کے باتوں کی انتہا فتنہ انگیز ابلہی۔ احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے، پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھی باتیں جن کے روحانی معنی ہوں اور ہم ان سے اخلاقی سبق سیکھ سکیں۔ دانا شخص کی باتیں لطیف ہیں اور وہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں، اور اس جیسا کوئی نہیں تھا، اور جب وہ بولتا تھا تو لوگ گواہی دیتے تھے کہ آج سے پہلے کوئی شخص اس طرح نہیں بولا، کیونکہ اس کے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے۔ اس کے ہونٹ سوسن ہیں جس سے رفیق مر ٹپکتا ہے، اور جو کوئی مسیح کو جانتا ہے اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس کی باتیں پرفضل ہیں۔ ایبیگیل ایک ایماندار تھی، ہم اس کی باتوں کو یاد کریں۔ وہ ایک عمدہ اور بہت دانا خاتون تھی، اور پھر میں کہوں گا کہ اس کی باتوں میں لطافت تھی۔ اس نے داؤد کے غضب کو ختم کر دیا، اور اس نے اپنے پرفضل الفاظ سے اپنے شوہر کی جان بچائی۔ اے بادشاہ، ابھی تیرا تعاقب کیا جا رہا ہے، پر تو ایک بادشاہ ہے، اور تو نے اپنی زندگی کے ایام میں تو نے کبھی برائی نہیں کی، اس لیے خداوند تجھے گھر فراہم کرے گا، کیونکہ تو خداوند کی جنگ لڑتا ہے۔ اور یوں وہ داؤد کے غضب سے بچ گئے۔ اور کلسیوں کے 4 باب میں لکھا ہے، تمہارا کلام ہمیشہ پرفضل اور نمکین ہو، کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ یہاں درست الفاظوں کی بات نہیں ہوئی،
درست الفاظ اہم ہیں، اور اس سے اہم یہ ہے کہ ہمیں انہیں درست طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پرفضل اور نمکین مطلب کہ آپ کی گفتگو بہت اچھی ہو، ایسے الفاظ ہوں جو کہ میں کہوں گا دوسروں کا حوصلہ بڑھائیں، جو خداوند کی محبت کو ظاہر کریں۔ دانش مند کے منہ کی باتیں لطیف ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے احمق کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں۔ اور اگر آپ رہبام کو یاد کریں تو اس نے اپنے ہونٹوں سے اپنی سلطنت کو تقسیم کروایا، اور اس نے تمام قوم کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کی، اور اس نے لوگوں سے کہا، میرے باپ نے تمہیں کوڑوں سے ٹھیک کیا اور میں تمہیں بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا۔ میری چھنگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے، اور اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے بہتر طریقے سے بات کرے، کیونکہ خدا نے اس کو ان پر مقرر کیا تھا تاکہ وہ ان کی نگہبانی کرے، نہ کہ ان کو مارے۔ پر ضروری تھا کہ وہ اپنے دادا کی طرح راز دلی سے اور قابل ہاتھ سے ان کی گلابانی کرتا، پر اس نے اپنا رویہ ایسا نہ رکھا۔ اس کی زبان سے مشکل پیدا ہوئی، سلطنت تقسیم ہوئی، اور اس کے باپ کے غلاموں نے اس سے 10 قبیلے لے لیے۔ اور زبور 141 کے مصنف نے خداوند سے خوبصورت دعا کی۔ زبور نویس کہتا ہے کہ آئے خداوند، میرے منہ پر پہرا بٹھا اور میرے لبوں کے دروازے میرے کی لبوں کے نگہبانی کر۔ یعنی کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی بھی ایسے الفاظ بولے اور بولنے سے پہلے سوچے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ سننے میں تیز ہوں اور بولنے میں دھیمے۔ جی ٹھیک ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہماری گفتگو احمقوں کی مانند نہیں بلکہ داناؤں کی مانند ہو۔ ہم وقفے کے بعد آ کر مہمانوں سے سوال لیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ میرا سوال 16ویں آیت سے ہے۔ لکھا ہے، اے مملکت تجھ پر افسوس جب نابالغ تیرا بادشاہ ہو اور تیرے سردار صبح کو کھائیں۔ میں اس آیت کی آپ سے وضاحت چاہتا ہوں۔ یقیناً اس آیت کو مزید بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت سلیمان نے دنیا میں دیکھا اور اس نے وہ باتیں کہیں جن میں تصادم ملتا ہے۔ اس نے کچھ ابواب پہلے یہ کہا کہ مسکین اور دانش مند لڑکا اس بوڑھے بے وقوف بادشاہ سے بہتر ہے، جوان بہتر ہے یا بوڑھا؟ در حقیقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلیمان کے بعد ہوشیہ نے یہودا پر سلطنت کی جو جوان تھا، اور پہلے دادا بڑے امون سے بہت بہتر تھے، وہ نابالغ تھا۔ یہاں لکھا ہے، اے مملکت تجھ پر افسوس جب نابالغ تیرا بادشاہ ہو، یعنی کوئی ذمہ داری اٹھانے والا جسے نہ تجربہ ہو۔ نہ ہو۔ جی، اسے تجربہ نہ ہو، اور تیرے سردار صبح کو کھائیں۔ اس کے معنی ہیں جو رات بھر جا کر محنت کرتے ہیں، ان کے حالات بدلتے ہیں۔ جو حکمرانی کی ذمہ داری کو نہ اٹھائیں، وہ رات بھر گناہ بھری محفلوں میں رہتے ہیں وہ اور کسی ذمہ بات داری کی نہیں ذمہ داری لیتے، نہیں وہ لیتے۔ دوپہر کو جاگتے ہیں۔ ہم، وہ حکمرانی کی ذمہ داری کو صحیح۔ نبھا نہیں سکتے ہیں۔ ہم واپس اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ روح القدس نے ہمیں مسیح کی تصویر دکھائی جب وہ 12 سال کا تھا۔ دیکھیں، جب مسیح 12 سال کا تھا تو وہ ہیکل میں گیا اور اس نے استادوں کو سنا اور ان سے سوال کیے۔ وہ اس کی سمجھ اور اس کے جوابات پر حیران ہوئے۔ مسیح جب 12 سال کا تھا تو لاجواب تھا، لیکن سلیمان نے یہاں پر افسوس کیا کیونکہ انہوں نے اب تک جتنے بھی شہزادے اب تک دیکھے ایسے اب ہی تک۔ تھے، بالکل ایسے تھے۔ مسیح کے آنے تک میں اسے الٹ پلٹ کر دوں گا، پر یوں نہ رہے گا، اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا جب تک کہ شلوہ نہ آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی۔ مسیح آئے گا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ خداوند یسوع آئے گا اور ساری زمین پر سلطنت کرے گا۔ یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ، اور میں سلیمان سے یہ کہتا ہوں کہ اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سلیمان نے اپنی آخری ایام میں وائس کی کتاب تحریر کی۔ وہ بزرگ تھا۔ یہ اسرائیل کے لیے افسوسناک تھا کہ ان کا بادشاہ خداوند سے اس طرح دور ہوا یقیناً۔ اور اس کے بیٹے بھی گمراہ ہوئے۔ کسی جوان یا بوڑھے میں بھی کوئی بھلائی نہ تھی، بھلائی صرف مسیح میں تھی۔ صحیح۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیک وقت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ اور تیرے سردار مناسب وقت پر توانائی کے لیے کھائیں، نہ کہ اس کے لیے کہ بدمست ہوں۔ اور سلیمان نے خود یہ نہیں لکھا بلکہ روح القدس نے خود اس سے اس طرح تحریر کروایا کہ ہم اس بادشاہ پر نگاہ رکھیں جو شریف زادہ ہے۔ وہ شریف ہے، اور لکھا ہے کہ وہ دور دراز کے ملک کو چلا تاکہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ کسی اور کو شریف نہیں کہا گیا،
کیونکہ وہ بس ایک یعنی ہے، ہمارا خدا اور یسوع جب مسیح۔ مسیح زمین پر حکومت کرے گا تو یہ زمین مبارک ہوگی، اور مسیح یسوع کے ساتھ شہزادے سلطنت کریں گے۔ وہ شہزادے ہیں جن کے گناہ مسیح یسوع نے اپنے خون سے دھوئے اور ان کو کاہن اور سردار بنایا تاکہ اب تک مسیح کے ساتھ سلطنت کریں۔ یہاں پر 1000 سالہ بادشاہت کی تصویر پیش ہوئی ہے، کیونکہ مسیح صداقت اور سلامتی سے سلطنت کرے گا اور ایماندار زمین اور اوپر آسمانی مقاموں میں ہوں گے۔ یہ خوبصورت منظر ہے۔ شاید سلیمان کو اس بات کی امید تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک ساتھ ہوگا۔ صحیح، بائبل مقدس میں یہ عجیب منظر پیش کیا گیا ہے کہ یہ تشبیہاتی تصویر ہے۔ لکھا ہے کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے۔ مخلوقات کراہتی ہیں، انہیں اس وقت کا انتظار ہے کہ وہ انسان کی حکمرانی اور اس کے اختیار سے اور زمین پر موجود گناہ سے آزاد ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب خدا کا بیٹا مسیح دنیا پر سلطنت کرنے کے لیے ظاہر ہوگا۔ جب تک مسیح پھر نہ آ جائے، شہزادے اس زمین پر یوں خوشی نہیں کر سکتے جو خدا کے مزاج کے مطابق ہے۔ جب مسیح آئے گا، اس کا نام مبارک ہو، تو وہ زمین پر حکومت کرے گا۔ بھائی ایاد، ہم نے دیکھا کہ ایک حکمران ضمیر ہو سکتا ہے، شاید لوگوں کا ضمیر مر صحیح۔ چکا ہے، پر 1000 سالہ بادشاہی میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سلامتی اور صداقت کی بادشاہی ہوگی۔ وہاں سلامتی اور صداقت کی بادشاہی ہوگی۔ جی بالکل۔ آخری آیت پر اپنی رائے دیجئے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے دل میں بادشاہ پر لعنت نہ کر اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لعنت نہ کر، کیونکہ ہوائی چڑیا بات کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا۔ ہم سیکھتے ہیں کہ اکیلے یا جماعت کے بیچ کسی پر لعنت نہ کریں۔ آپ ہمیں اس کے روحانی معنی بتائیں۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ ہم سب بادشاہوں اور اونچے مقام والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور بادشاہ کو عزت دیں اور اس کی تعظیم کریں۔ بے شک بادشاہ اچھا ہو یا برا، یا وہ دیندار ہو یا پھر خدا کا خوف مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس کی عزت کریں اور اس کی باتیں مانیں، جب تک کہ خدا کے کلام اور اس کی وفاداری سے کوئی تضاد پیدا نہ ہو۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ شہزادوں کے لیے دعا کریں اور بادشاہ کی عزت کریں۔ اگر بادشاہ کوئی خطا کرے تو اس کے پاس جائیں جس نے اس کو مقرر کیا، صرف یعنی جو سب خدا سے بڑا جی۔ ہے۔ اس سے کہیں کہ جو بادشاہ تو نے مقرر کیا، اس نے اپنا کام صحیح طور پر نہیں کیا، تاکہ خداوند اس کو اجر دے۔ ہم اس پر لعنت نہ کریں، لعنت نہ ہمیں کریں۔ اس پر لعنت نہیں کرنی، جی بلکہ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں، ہمیں ان پر لعنت نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ بالکل بھائی ایاد، ہم یہ کسی شخص یا کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ خداوند ان لوگوں کو وقتی طور پر مقرر صحیح۔ کرتا ہے، کیونکہ ہم غیر ایمانداروں میں موجود ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ بادشاہ اور شہزادوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو محفوظ رکھے اور ان کو حکمت عطا کرے تاکہ وہ ملک میں درست فیصلے اور حکومت کریں۔ جی بھائی، جب تک کہ مسیح جی، حکمرانی صحیح۔ کرنے کو نہیں آتا۔ بہت شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ آج کے دور میں سب الٹا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کی غیر موجودگی میں ہوا، لیکن بہت جلد وہ حقیقی بادشاہ آئے گا۔ اور جیسے آج لوگ ایمانداروں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی آواز کو نہیں سنتے، لیکن مسیح جلد آنے کو ہے اور ایماندار اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اس وقت سب کو وہ مقام حاصل ہوگا جو خداوند نے ان کو بخشا۔ مجھے امید ہے کہ جو دیوار ہمیں دنیا سے الگ کرتی ہے، اس میں کوئی سوراخ نہ ہو تاکہ سانپ یعنی شیطان آ کر ہماری زندگی کو پریشان نہ کر سکے۔ ایک چھوٹا سا گناہ میری زندگی اور خدا کے ساتھ میری رفاقت کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایک آیت نے اس پر روشنی ڈالی۔ 4 آیت میں لکھا ہے، اگر حاکم تجھ پر قہر کرے تو اپنی جگہ نہ چھوڑ، کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے۔ اگر ہم اس بات پر عمل کریں تو ہم 90% آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی آپ کو قسط میں برکت آپ دے۔ سے پھر ملاقات ہوگی۔